बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टूअर टीम की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और हमारे साथ मौजूद हैं सर असलम परवेज। आज हम बेसिकली एक अहम मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने का स्टार्ट किया है। एक बहुत अहम मौजू वो है 14 अगस्त, फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आज़ादी। इस हवाले से हमने आज एक गुफ्तगू का आगाज किया है कि आज़ादी के बारे में मालूम आपको कुछ बातें शेयर करेंगे जो यकीनन आपको नहीं पता होगी। इस हवाले से ये वीडियो आपके लिए काफी होपफुल होगी इंशाल्लाह। तो कुछ मैं स्टार्ट के पास से मंजर बताता चलूं, इसके बाद आपको सर असलम परवेज तफसील से बताएंगे। स्टार्ट ये है कि नाज़रीन किराम, एक अहम बात है, यकीनन इसमें से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि पाकिस्तान आजाद होने वाला था 15 अगस्त को। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बिना पे पाकिस्तान आजाद हो गया 14 अगस्त को, और इंडिया आजाद हुआ 15 अगस्त को। और अब तकरीबन 76 ईयर्स हो चुके हैं। 1947, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था। इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं, और हम इंडिपेंडेंस डे बनाने जा रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे है तो इस हवाले से हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। तो हमारा सर असलम परवेज से एक सवाल है, और यकीनन काफी पाकिस्तानियों को यही सवाल होगा कि सर, क्या पाकिस्तान आजाद हो चुका है? क्या इसको हम आजादी कहेंगे? इसके बारे में आपकी क्या राय है? Bismillahirrahmanirrahim. Certainly, August 14th, Pakistan's Independence Day. On this day in 1947, Pakistan gained independence from British Samraj, British rule. It is one of the most significant and joyable occasions modern modern history in 20th, in 19th century. We are celebrating throughout the country in various way. इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज़ादी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रुफ़क़ाओं के साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ, अपने मुहब्बे वतनों के साथ, अपनी बहन के ताउन से मुल्क हमें आज़ाद करा करके दिया। उस मुल्क को आज हमने मुल्क समझा या एक प्लाट समझा। मुल्क की आज़ादी, रियासतों की आज़ादी कौमों से पहचानी जाती है। किसी भी मुल्क में अगर आप जाएं, अगर आप देखें कि आप सच्ची बात नहीं कह सकते, आइन कानून की बात नहीं कह सकते, अपने प्रोटेक्शन, अपने राइट्स, अपने प्रिविलेज, अपने इंटाइटलमेंट्स, अपने नेचुरल राइट्स, अपने कुदरती हुकूक की बात नहीं कर सकते। आज 75 ईयर्स हो चुके हैं, यानी हसन की तीसरी नस्ल है यहाँ पे पाकिस्तान में। हसन को तो अभी चाहिए कि ये किंग ऑफ द किंग्स हो। हसन को चाहिए एक शहजादों की तरह अपने मुल्क की आजादी से एंजॉय कर। आजादी, इंडिपेंडेंस यकीनन एक नेमत है जो कायद आजम, कायद हमारा, कायद आपका और मुखलिसान वतन के साथ मिल करके उसने आजादी अंग्रेजों के साथ मिलकर दिलाई। पाकिस्तान को हम किसी भी लिहाज से इग्नोर नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें एक ऐसा लीडर दिया था जिसको हमने ठा कर दिया। अब हम आज जो जिस पाकिस्तान में रहते हैं, ये गाय के गोश्त वाले गाय के गोश्त खाने वाली आजादी हमें हासिल, यानी आप खाएं, आप सो जाएं, आप कान बंद कर लें, आप आंखें बंद कर लें, आपको नौकरी हो, आपकी जॉब हो, आपका कारोबार हो, आपकी जिंदगी सलामत हो, आपके शहर मुल्क में अमन हो ना हो, इस पर बात मत कीजिएगा। आप सिर्फ बात एक कीजिएगा
کہ بس آپ آئیے سر جھکا کے، جائیے سر جھکا کر کے. دراصل آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے طریقے سے اپنے نظام کو بنا کر کے ہم اپنے ملک کی تعمیر نو کریں گے. ابھی بھی وقت نہیں گزرا ہے، چونکہ ابھی آپ کے پاس لڑکی گھر میں ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، یعنی آزادی ملی ہوئی ہے آپ کو. آپ نے آدھا پاکستان تو توڑ دیا، آدھا پاکستان کو تو کھو دیا. قائد اعظم کے 2 قومی نظریے میں آدھا قومی تو ختم کر دیا آپ نے. اب یہ 2 قومی نظریہ کم 1.5 قومی نظریہ ہے. اب یہاں پہ صرف یہی ہے کہ ہم آپ آزادی کا ڈے منائیں، انڈیپینڈنس ڈے بنائیں. اگر انڈیپینڈنس کا مطلب یعنی حق سچ کی آزادی ہو تو یہ تو ہم ناظرین کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. مگر پھر میں بتاؤں، حق کا مطلب آئین، قانون، اخلاق، دین، مذہب کے دائرے میں رہ کر کے جو گفتگو کی جاتی ہے اس کو حق اور سچ کہتے ہیں. مدر پدر آزاد کو آزادی میری نظر میں نہیں ہے. حسن کے اوپر ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے، بڑوں کی عزت کرے، بچوں سے محبت کرے، ملک کے قانون کا احترام کرے. گاڑی اگر چلائے تو ون وے پہ نہ چلائے، جہاں ان کو پرمیشن ملی ہوئی ہے وہیں پہ گاڑی چلائے. بجلی کا بل آئے تو پیمنٹ کرے، یہ نہ ہو کہ بل کو روڈ پہ جلا دے. دیکھیے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے اگر آپ انجوائے کریں گے، اگر آزادی کو انجوائے کریں گے تو وہ آزادی ہوگی. لیکن عوام سے ہم پوچھتے ہیں، ہمیں اور آپ کو تو یقیناً معلوم ہے، عوام سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے آپ کس حد تک آزاد ہیں. مدر پدر آزاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، آئین، قانون اور دین کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. چھتری اخلاقیات یعنی اسلام سے بڑا اخلاق کوئی درس نہیں دیتا. یہ الگ سی بات ہے کہ مسلمانوں میں اخلاق ڈھونڈے نہ ملے. مسلمانوں کی اخلاق کی دن بھی رات کی طرح سیاہ ہے. سمجھیے گا، ہماری اخلاق کی جو دن ہے یعنی ڈے ٹائم جو ہے وہ بھی رات کی طرح کالی ہے. اندھیرے میں ہم گم ہیں. ہم نہ اخلاقی طور پر ہماری تربیت ہوئی ہے. اچھا، اس کی بھی وجہ میں لگے ہاتھوں حسن آپ سے گفتگو کرتے چلے، کیونکہ ینگسٹر آپ کو زیادہ سنتے ہیں. یہ جتنی بھی بے راہ روی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو بنیادی اسکول کی جو تربیت تھی، اس کو نصابی علم کہتے ہیں، وہاں ہمیں ہماری تربیت نرچنگ ٹیچنگ نہیں ہوتی. وہاں نہ ہماری تربیت ہوتی ہے، نہ وہاں ہمیں تعلیم دی جاتی ہے. وہی انگریزوں کے زمانے کا بنایا ہوا تعلیمی نظام کو ہم انگریزی کے بجائے اردو میں لے کر آ گئے اور اپنی مرضی سے جو جی چاہے ٹھوک دیا اور مطالعہ پاکستان بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ 33 نمبر لے کر آتے ہیں، آپ پاس کر جاتے ہیں. آپ نمبروں کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، پاس کر جاتے ہیں. پاس کرنے کے بعد جو اچھے لوگ آپ جیسے انجینئر ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور اچھے بڑے اسکلفل لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ بیچارے پڑھنے کے بعد بھی اگر کسی طرح سے مشکلات کو فیس کر کے اگر تعلیم حاصل کر لیا تو ایک آزاد ریاست، آزاد ملک کے سربراہان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے عوام کو ان کے بنیادی رائٹس میں، ابھی حسن آپ کا بنیادی حق یہ ہے کہ آپ انجینئر ہیں، آپ کو اچھی نوکری ہونی چاہیے. آپ کا بنیادی حق، فنڈامنٹل رائٹس آپ کی یہ ہے کہ آپ کے پاس زندگی گزارنے کے لیے، روٹی کپڑا مکان کے لیے کے حصول کے لیے آپ کے پاس ذرائع آمدنی ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بھیک مانگے IMF سے، آپ بھیک مانگے ورلڈ بینک سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حسن نے جب انجینئر بن گئے تو حسن کا یہ حق ہے، اور یہ حق کو کون فلفل کرے گا؟ ریاست. اور ریاست خود تو نہیں آئے گا نا، ریاست کے جو سربراہان ہیں. سربراہان کون ہوتے ہیں؟
جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، جن کو ووٹ دے کر کے آپ نے ایوان تک پہنچا دیا ہے، اقتدار تک پہنچا دیا، ان کی اول اور آخر ذمہ داری ہے کہ آپ کے بنیادی حقوق کی تحفظ کریں. اور آپ کے بنیادی حقوق کے تحفظ کون کریں گے؟ جو ادارے ہیں ملک میں، جیسے عدالت ہے، جیسے آپ کی کے ایم سی ہے، میٹروپولیشن ہے، آپ کی معاوضہ بجلی والے ہیں، کے سی والے ہیں، آپ کی گیس سپلائی ہے، آپ کا سیوریج واٹر اینڈ سیوریج سسٹم ہے، آپ کے روڈ ہے، آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے، آپ کی پولیس آپ کی حفاظت کے لیے ہے. یہ ساری چیزوں کو اپنا یہ سارے اداروں کو اپنے اپنے ذمے کا، اپنے اپنے کے حصے کا کام کرنا چاہیے. اگر وہ نہ کرے تو آزاد ملک کی یہ نشانی ہے کہ وہ پھر قانونی شکنجے میں آئیں گے، خواہ ان کو پولیٹیکل چھتری حاصل ہو، خواہ ان کو پیسے کی چھتری حاصل ہو، خواہ ان کے کسی فیوڈل کی چھتری حاصل ہو. ان کی اول اور آخر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ سربراہ ہیں پانی، گیس، بجلی، ہاسپٹل، میڈیکل، صحت کے، تو اپنے ادارے کو وہ اتنا منظم کر دے کہ عوام کی وہ خدمت کر سکے. جتنے بھی پاکستان میں، ملک میں، ریاست میں ادارے ہوتے ہیں، ان کا صرف دو کام ہوتا ہے: ملک کو طاقتور بنانا اور ملک میں رہنے والے عوام ان کو ان کی ضروریات زندگی ان کی کو بہتر کرنا، صلاحیتیں ان کی بڑھانا، مواقع ان کو دینا. یہ ہے آپ کے جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ یہ مت بولیے گا کہ ووٹ کا کیا حاصل ہے، ہم ووٹ دیتے ہیں 5 سال تک کے لیے، پھر جن کو ہم ووٹ دیتے رہتے ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں، نہ ہمارا ملک ترقی کرتا ہے نہ عوام ترقی کرتے ہیں. پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وائی وی پاکستانی celebrate freedom of Pakistan. Pakistani people celebrate the freedom of Pakistan on 14th August from heart, from mind, from body, from everything. But ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم آزادی کے دن مناتے ہیں. خدایا ہماری دوسری چیزوں کو بھی تو آزاد کرو. جیسے ان کے بچے دنیا کے تمام نعمتوں سے فلفل ہیں، ویسے ہی حسن کو بھی دو، ویسے ہی اپنے پاکستانی بچوں کو بھی دو. ہم آگے واللہ عالم کتنا موقع ملے، آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام موسموں سے، ویدر سے آپ کو نوازا ہے. آپ کی ٹورزم بوم کر سکتی ہے اگر آپ کا ٹورزم کا ادارہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، یعنی اکاؤنٹیبل ہو. انڈیپینڈنٹ کا مطلب گھوڑے کی طرح نہیں کہ گھوڑے کا لگام ہٹا دیا وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا. مطلب لگام ہو گھوڑے کا. اگر ٹورزم ڈپارٹمنٹ وہ لگام ہو، ان کے ہاں لیجسلیٹ کرے، قانون سازی کرے، اس کے تحت ان کو پیسے ملے اور پھر پیسے کا وہ حساب دے، کوئی سفارش نہ چلے، صحیح آدمی صحیح وقت پہ صحیح جگہ پہ تعینات کیا جائے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے کیا تھا، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہم نے کیا تھا کہ رائٹ مین رائٹ پلیس. ہمیں اور آپ کو اگر اس ملک کے پاکستان کو آزاد ریئل دیکھنا ہے تو عوام کو بھی آزاد کرنا پڑے گا. اور آزاد عوام کو اگر کرنا ہے تو پاکستان میں انصاف کا نظام، میں تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، مسلم لیگ قیوم، میں اس کی بات نہیں کرتا. عوام کو بھرپور ان کو انصاف ملنا چاہیے. جو آدمی جس قابل ہے اس کو وہیں پہ جگہ فٹ کرنا چاہیے. اور جو آدمی، اکثریت ہمارے ملک میں نوجوانوں کی ہے، نوجوانوں کو تعلیم، نوجوانوں کی تربیت، نوجوانی کو میڈیکل اسسٹنٹ، نوجوانوں کی لائف سیکورٹی، یہ سب ذمہ داری ہے ریاست. اور ریاست کا مطلب
اسی ریاست کی جس کا ہم فریڈم ڈے مناتے ہیں. یعنی وی آر اسٹیبلشنگ نیشن. ہمیں قوم بنانے کی ضرورت ہے. ہم فخر کرتے ہیں پاکستانی ہونے پر، مگر خدایا فخر کا مطلب فقیر مت بناؤ. آزادی منائیے. ایک اور بات حسن ہم آپ کے گوش گزار کر دیں، آپ کی توسط سے دیگر تمام لوگوں کو. اگر آپ کو آپ کے والدین آپ کی تعلیم تربیت، آپ کا دیکھ بھال، آپ کی صحیح فیوچر والی بہتر برائٹ فیوچر کے لیے آپ کے آج کو نہیں بنا سکے، غربت کی وجہ سے یا ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے، یعنی نشئی والدین بہت سارے ہوتے ہیں، یا جہالت کی وجہ سے، آپ کیا کرتے ہیں حسن؟ اگر آپ کو آپ کے بڑے فیوچر کا راستہ نہیں دکھاتے تو آپ خود تلاش کرتے ہیں فیوچر کے راستے کو. آپ خود تلاش کرتے ہیں کہ بہتر مستقبل کہاں کیسے حاصل کی جائے. اگر ریاست کے ادارے، اگر سیاسی ادارے، اگر جن کی ذمہ داری آئین نے دی ہے کہ آپ عوام کی تمام چیزوں کی حفاظت کریں گے اور ملک کو، تبھی ملک ترقی کرے گا. عوام کو اگر آپ مضبوط کریں گے تو ملک مضبوط ہوگا. ورنہ آپ بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے، ہم نے اس کے اوپر 65 ویڈیوز بنائی ہے. خواتین و حضرات، اگر آپ ماضی سے آگاہ ہوں گے تو مستقبل بہتر بنا پائیں گے. اگر ہم اپنے ہسٹری سے آگاہ ہوں گے تو ہمارا پریزنٹ صحیح ہوگا. تو پریزنٹ ہی ہمارا فیوچر ہے، یعنی حال ہمارا مستقبل ہے. آپ معلوم کیجئے کہ بنگال جو کبھی آپ کا ملک تھا، جس کو سونار بانگلہ کہا کرتے تھے، وہ کیوں ٹوٹا؟ اس کو کس نے توڑا؟ اس کو کیوں توڑا گیا؟ اس کے پیچھے کیا سیاسی عوامل تھے؟ اس کے پیچھے کیا بدنیتی تھی؟ اس کے پیچھے کون کون انٹرنیشنل مافیاز تھے؟ یہ آپ نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ ہماری دوسری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. جب دیکھیں گے بہت فائدہ ہوگا آگے فیوچر کے راستے کو تلاش کرنے میں. تو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ حسن، جب آپ کے بڑے آپ کا خیال نہ کرے تو آپ خود اپنے بہتری کے لیے کچھ کوئی راستہ تلاش تو کرتے ہوں گے نا. بالکل یہی ہے کہ اگر آزادی کا مطلب آپ زندگی میں دن بھی آزاد رہیں اور رات کو بھی آزاد رہیں. جس پیشے میں چاہیں آپ جائیں، جو تعلیم چاہے آپ حاصل کریں، جتنا چاہیں آپ اسٹرگل کریں، اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھتے ہوئے، اپنا اپنے خاندان کی عزت و وقار کا خیال رکھتے ہوئے آپ محنت کریں اور ترقی پائیں. جب آپ ترقی پائیں گے، آپ کا ملک ترقی پائے گا، چونکہ پھر آپ ٹیکس دیں گے، پھر آپ چیز جو آمدنی آپ کے پاس آئے گی اس کو خرچ کریں گے. تو اب جب ریاست نہیں کرتی یا کرنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے ان لوگوں نے جس پر ہم تکیہ کیا کرتے تھے، جس پر ہم ڈیپینڈنٹ تھے، جس پر ہم بھروسہ کیا کرتے تھے، جب ان لوگوں نے اگر اس قابل نہیں چھوڑا تو کم سے کم اپنے تئی ہم اسلام کو پڑھیں، اسلام پر عمل کریں. تو بہت آسان طریقہ ہے نا عمل کرنے کی. میں بات کر رہا ہوں، نماز پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جاؤ نماز پڑھو اور بازار میں آ کر ملاوٹ کرو، جاؤ نماز پڑھو اور سود کا کاروبار کرو، جاؤ حج کرو اور لوگوں کے پیسہ کھا جاؤ، جاؤ نیک کام کرو، کوئی ادارہ بنا دو، حاتم طے کرو، لوگوں سے پیسہ لو، 50% خود کی جیب میں 50% کھلاؤ. میں وہ اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، پک اینڈ چوائس اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں آئے. اللہ نے بھیجا رسالت کے ساتھ مکمل اسلام، پورے کے پورے اسلام. بہت شانتی والا دین ہے یہ. صرف ہم دنیا کے تمام کتابوں کو اسلام کہتا ہے اقرا، پڑھ،
آدم کو جب اللہ نے اٹھایا بولے گا پڑھ، یہ نہیں بولا کہ قرآن پڑھ حدیث پڑھ، یہ کہا پڑھ، یعنی دنیا میں جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ سب کو بتا. اے فرشتوں کو بولا دیکھو اب آدم بتائے گا. اب پھر آدم بتانے لگا یہ چرند، یہ پرند، یہ رنگین، یہ خوبصورتی، یہ دن، یہ رات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سما، یہ بادل، سب کے متعلق آدم نے بتایا. یعنی دنیا کی تعلیم آپ پر لازم ہے، مگر دنیا کی تعلیم کا اگر موقع نہیں ملتا تو پاک اسلام کے اخلاقی پہلو، اسلام کی تربیتی پہلو، اسلام کے معاملاتی پہلو، اس کا ہم مطالعہ کریں اور ہم اسلام پر چلنے کی اپنے تئیں کوشش کریں. میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی کا راستہ نہ روکے، کوئی ہمارا راستہ نہیں روکے گا. آگے بڑھتے ہیں. آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا دونوں جہاں میں خوشیاں نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی سر. یو آر رائٹ سر، یو آر رائٹ سر. یقین جانے ویورس، یہ پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. یہ ہمیں 27 رمضان مبارک کو ہمیں یہ ملا ہے. یہ رمضان میں بھی یہ پاکستان ہمیں تحفے کے طور پہ ملا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں بھی اور ہماری ریاست کو بھی اس ملک کی قدر کرنی چاہیے. اور اچھا ویورس، میں اس سب معاملے میں آپ سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور یقین مانیں کہ یہ ہر بندہ اپیل کرنا چاہتا ہے. جو جب 14 اگست آتا ہے اس سے پہلے جو باجی کی جو سسٹم ہے وہ پاکستان میں عام ہو چکا ہے. ہر کوئی باجا خریدتا ہے اور باجا بجاتا ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور اس کو منع بھی کیا گیا ہے کہ آپ باجی کو اتنا آپ نہ کریں تاکہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو. اگر یہ میں دیکھ بھی ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، اگر آپ باجی کی جگہ اگر ایک درخت لے رہے، پودا لے رہے، اس کو لگائیں، یقین مانے وہ اس سے کم قیمت میں آتا ہے، اور اس سے جو آپ کو آکسیجن ملے گی تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ والی ہوگی. اگر ہم باجی کی جگہ پودا لیں اور اسے لگائیں تو یہ ہماری لیے بہت بینیفیشل ہے. تو ویورس یہ آپ ضرور کریں. یہ ہماری طرف سے بھی ایک مہم ہے کہ آپ کو یہ لازمی کرنا چاہیے تاکہ اس سے دنیا کا بھی بھلا ہو سکے. اچھا سر، آپ نے ینگسٹر کی بات کی، تو ینگسٹر کی طرف سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یقیناً یہ سارے ینگسٹر جو پاکستان میں ینگسٹر ہیں ان کا یہ سوال ہوگا، ریاست سے یہ سوال ہوتا ہوگا ینگسٹر کا، کہ پاکستان اتنی ترقی کیوں نہیں کر پا رہا ہے. ہم اپنے پڑوسی ممالک کو دیکھیں، جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں، اور جو ہم سے بعد بنا، یعنی کہ وہ 71 میں بنا ہے، وہ ہم سے کافی سالوں کے بعد ہم سے جدا ہوا اور وہ بنا، لیکن وہ ہم سے کافی زیادہ ڈیولپ کر چکا ہے، کافی آگے جا چکا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم وہی کے وہی ہیں جو ہم 70-75 سال پہلے تھے، اور بدقسمتی سے اب بھی ہم ویسی کے ویسی ہیں. تو اس کا آپ کیا ریزن سمجھتے ہیں سر؟ کیا ریزن ہے پاکستان ڈیولپ نہیں کر پا رہے، پاکستان آگے نہیں کر بن پا رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ الیکشن پروسیس کو کنٹینیو رکھا جائے. بہت ایک لفظ میں ہم بات کرتے ہیں، ڈیموکریٹک پروسیس کو کنٹینیو رکھا جائے. آج یقیناً مفاد پرست لوگ ہیں. جب ہم مستقلاً الیکشن ڈیموکریٹک پروسیس رہے گا ریاست میں، تبھی ملک ترقی کرے گا. چونکہ ملک ترقی کرنے کا انحصار عوام پر آج نہیں ہے، خواص پر ہے. جو الیکشن قائم کرے سسٹم کو، جو جمہوری سسٹم کو قائم کرے، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، تو پاکستان کی ترقی کا صرف ایک ہی فارمولا ہے کہ جیسے بھی لوگ ہوں آپ الیکشن کو وقت پہ کرواؤ، بلدیاتی نظام کو اسٹرانگ کرو. چونکہ بلدیہ واحد وہ نظام ہے جو عام لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی کونسلنگ سسٹم، لوکل گورنمنٹ سسٹم. آرٹیکل 44 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 44A ہے. آپ دیکھیے ہے تو صحیح اس میں کہ لوکل گورنمنٹ کو پرموٹ کیا جائے گا. 18ویں ترمیم، یہ 18ویں ترمیم کانسٹیٹیوشن میں کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ وفاق سے اختیارات لے کر صوبے کو دیا جائے،
اور وفاق سے پیسے لے کر صوبے کو دیا جائے اور صوبہ جو ہے وہ اختیار اور پیسے کو بلدیے کو دے گا, بلدیاتی نظام بنا کر اس کو دے گا تاکہ عوام تک طاقت پہنچے, عوام تک ویلفیئر پہنچے, عوام کے معاملات حل ہو. بس یہی طریقہ ہے ڈیموکریٹک پروسیس کو کنٹینیو رکھا جائے, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یا تو سارے ڈیموکریٹک سسٹم کو ختم کر کے ایک بادشاہی نظام لے کر آ جاؤ, عوام خوش ہوں گے. بالکل, چونکہ ملک کی ترقی عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے. عوام کی ذات کی ترقی ہے کہ آپ کسی طرح سے ملک سے باہر نکل گئے اور باہر نکل کے وہاں محنت کیا, وہی زندگی تمام کر دیا. جب بوڑھے ہوئے, ملک میں تھوڑا کچھ پیسے بھیجنے لگے, رشتہ داروں کا خیال کرنے لگے, عوام اس سے زیادہ کیا کر سکتے. مگر عوام کو جو چلاتے ہیں, ریاست کو جو چلاتے ہیں, ریاست نے جن کو اختیارات دیے ہیں, ریاست نے جس کو پاورز دیے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے, صوبائی اسمبلی کا الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے, بلدیاتی الیکشن کا الیکشن انعقاد وقت پہ ہوتے رہنا چاہیے, کنٹینیو, رکے نہیں. اپنے آئین میں ترمیم کر کے, اسپیشلی ایک امینڈمنٹ کر کے کیا جائے کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی پولیٹیکل رجیم بلدیاتی الیکشن کو, بلدیاتی سیٹ اپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا, بلکہ اور قانون سازی کر کے بلدیہ کو مضبوط کرے, لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط کرے. یہی واحد حل ہے پاکستان کی ترقی کا, یہی واحد حل ہے دنیا کی ترقی کا. آپ برٹش میں جائیں, امریکہ میں جائیں, یو کے میں جائیں, کینیڈا میں جائیں, وہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. پولیس ہر گاؤں, ہر چھوٹے علاقے کی الگ پولیس ہے. جیسے گلشن اقبال بلاک 1, اس کی الگ بلدیاتی ایک نظام, الگ پولیس. آپ گلستان جوہر ایک الگ, ناظم آباد اس کی الگ, ایک الگ. پاکستان بھی اسی طرح بلدیاتی نظام اگر بنا دیا جائے, ایوب خان والا بیسک ڈیموکریٹک سسٹم مت بناؤ. آپ قانون میں قانون سازی کر کے, آئین میں امینڈمنٹ کر کے باضابطہ طور پر اگر قانون بنا دیا جائے اس کو, اور ایک انسٹیٹیوشن, ادارہ بنا دیا جائے جیسے آج امریکہ میں ہے. ان کو کوئی غرض نہیں ہے, عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں, عوام بڑے معاملے میں نہیں جاتے. بڑے لوگ اگر غلطی کریں گے تو قانون ان کو پکڑ لیں گے. اسی طرح اگر ہمارے ملک کے کوئی بھی جن کو طاقت ہے, جن کو اللہ نے طاقت دیا, ہمارا آپ سب جانتے ہیں, ہم لوگ سب روٹی کھاتے ہیں منہ سے, سب کو معلوم ہے, یہ سوشل میڈیا نے سب کو بتا دیا ہے کہ اصل کس کے ہاتھ میں پاور ہے. وہ اگر ملک کی سلامتی کے لیے ایک امینڈمنٹ کروائے, جیسے اپنے لیے, اپنے بھلے کے لیے, سیاستدانوں کے بھلے کے لیے بہت سارے امینڈمنٹ ہو چکے ہیں, ایک اور امینڈمنٹ کروائے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو آئین کا تحفظ حاصل ہوگا, لوکل گورنمنٹ سسٹم کو قانون کا تحفظ حاصل ہوگا. کوئی بھی اس قانون کو توڑے گا سزا کا مستحق ہوگا. دبئی میں آپ جانتے ہوں گے جو عرب امارات ہے وہاں بادشاہت ہے, لیکن دبئی کے اندر کوئی بھی بادشاہت نہیں ہے, وہاں فریڈم ہے. ہر آدمی قانون آئین کے دائرے میں رہ کر کے کاروبار کر سکتا ہے. کوئی بھی اگر فون لے کر کے باہر جائے کوئی چھیننے والا نہیں ہے, کوئی بھی بندوق لے کر کے آپ کے کھوپڑی میں سوراخ کرنے والا نہیں ہے, کوئی چوری ڈاکہ نہیں کر سکتا دبئی میں. آپ کے پڑوس میں 1960 تک, آپ اس کے لیے آپ ہماری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, 1960 تک دبئی غریب ملک تھا. آج دبئی ایک ملک بن چکا ہے, جبکہ وہ ملک نہیں ہے, وہ ایک اسٹیٹ ہے. کراچی سے بھی چھوٹی آبادی ہے اس کی, کراچی سے بھی چھوٹا رقبہ ہے اس کی, لیکن اس کے باوجود چونکہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو امپاورڈ کیا, لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اسٹرانگ کیا, لوکل گورنمنٹ سسٹم کو چینلائز کیا, اور عوام کو اس کے تابع, اور عوام کی لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے تحت خدمت. ہم نہیں جانتے اسلام آباد کیا کرتا ہے, ہم نہیں جانتے کہ جی پنڈی لاہور کون کیا کیا کر رہا ہے. ہم جانتے ہیں ہمیں روٹی, کپڑا, مکان, دوائی, عزت, تحفظ حاصل ہونا چاہیے. یہ ہے آزادی کا مقصد. جی
Thank you so much, sir, for sharing your opinion. तो व्यूवर्स, आपको यकीनन हमने जो डिस्कस जो हमने किया है, यकीनन आपको इससे आपने काफी कुछ सीखा भी होगा। और इंशाल्लाह हम वीडियोस ऐसी बनाए जो होपफुल हो, और ये जो हमारे जो टॉपिक है इंशाल्लाह ये कंटिन्यू चलेगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में कंटिन्यू ये टॉपिक को हम करेंगे, ताकि आपको इससे काफी इंफॉर्मेशन हासिल आप कर सके। तो यकीन जाने नाज़रीन किराम, हम भी पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। लेकिन हमारी दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करे, अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान दे जो पाकिस्तान को तरक्की पे तरक्की कराए, और पाकिस्तान एक नाम रोशन करे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बने कि दुनिया की नजरें इस पे हो। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त भी आएगा। तो आई होप व्यूअर्स आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, आप इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आप अपने होस्ट अब्दुल बासित को और सर असलम परवेज को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।